सोबी अभी जाओ, अब खाना लगा चुकी हूँ मैं। सीरत ने 2 बार सुबहान को आवाज़ दी थी तो वो सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आया। इसने खुद अपने हाथों से खाना बनाया था और रनम और काशान को भी रोकना चाहा, मगर इनका प्रोग्राम डिनर का था। मम्मा कहाँ पर हैं? सुबहान चेयर पर बैठता हुआ युसरा की खाली चेयर को देखते हुए सीरत से पूछने लगा। वो कह रही थी इनका दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का, लेट खाएंगी। सीरत खुद भी चेयर पर बैठते हुए सुबहान को बताया, इस वक्त तो 9 बज रहे हैं और कितना लेट खाएंगे। सुबहान ने सीरत को देखते हुए पूछा, क्या हो गया सोबी? इस वक्त इनका मूड नहीं होगा खाना खाने का। सीरत ने हैरत से सुबहान को देखते हुए जवाब दिया, बात इनके मूड की नहीं है, बात इनकी मेडिसिन की है जो खाने के बाद इनको लाजमी देनी पड़ती है, वरना इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जिस फेज से वो गुज़र रही हैं इनका मूड कभी भी नहीं होगा। पहले तो बाबा थे, इनकी केयर कर लेते थे, इन्हें मेडिसिन का याद दिला देते थे, अभी तक रनम मौजूद थी, मगर अब ये हमारी जिम्मेदारी है। वो सीरत को रसाने से समझाता हुआ चेयर से उठा। अरे अगर एक बंदा खाना नहीं खाना चाहता तो इसे ज़बरदस्ती खींच कर नहीं लाऊंगी ना। और अब तुम क्यों उठ गए? सीरत ने झुंझलाते हुए सुबहान को कहा। सीरत, ज़बरदस्ती से तो कोई काम भी होता नहीं है, थोड़ा तहम्मुल, बर्दाश्त और प्यार की ज़रूरत पड़ती है। तुम बहला कर ले आती आखिर को, वो भी तो हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। खैर मैं इन्हें लेकर आता हूँ। सीरत सुबहान को युसरा के रूम में जाता देखकर खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रही। सुबहान, कभी कभी तुम जिद करने लग जाते हो। मैंने ही सीरत से कहा था मेरा दिल नहीं जा रहा, भूख नहीं लग रही इस वक्त। सुबहान युसरा को कंधों से थाम कर अपने साथ ला रहा था और युसरा चलते हुए मुसलसल बोल रही थी, खाने का तो मेरा भी खास मूड नहीं है, मगर मैं भी तो आप और सीरत की खातिर बैठा हूँ ना खाना खाने के लिए। अब आप भी हम दोनों की खातिर थोड़ा सा खा लें। सुबहान चेयर खींचकर युसरा को बिठाने के बाद खुद भी इसके बराबर में चेयर पर बैठा। युसरत ने घूर कर सुबहान को देखा, यानी आज इसने सुबहान के लिए अपने हाथ से खाना बनाया था और सुबहान का मूड नहीं था। देख क्या रही हो यार, खाना तो सर्व करो मुझे और मम्मा को। सुबहान ने सीरत के घूरने का नोटिस लिया, मगर इसे नॉर्मल अंदाज में कहने लगा, आप रहने दें, सोबी ने मुझसे कहा है। अरे मैं खुद निकाल ही लेती हूँ, युसरा ने सीरत को देखते हुए कहा। इसे महसूस हुआ जैसे वो कुछ खामोश है। आप रहने दें सीरत, सोबी ने मुझसे कहा है तो मैं निकाल रही हूँ, सीरत संजीदगी से कहती हुई युसरा की प्लेट में खाना निकालने लगी। मम्मा सीरत सही कह रही है, बल्कि आपको चाहिए अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अपनी बहू को दे दें और ख़ुद इस झूले पर बैठकर ऑर्डर चलाएं। सुबहान ने मुस्कुराते हुए युसरा को देखकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी, जबकि सीरत को इस वक्त सुबहान का मजाक अच्छा नहीं लगा था। काशान जब वापस आया, कार में रनम को ना पाकर वो हैरतज़दा तो हुआ, मगर कार का शीशा टूटा हुआ देखकर वो अच्छा खासा परेशान भी हो गया था। रनम को 3 से 4 बार पुकार कर इसने रनम के मोबाइल पर कॉल की। 3 से 4 बेल्स के बाद कॉल रिसीव कर ली गई थी। रनम, कहाँ पर हो तुम? काशान ने परेशान होकर बेसाख्ता पूछा। मेरे पास है, तेरी बीवी। मर्दाना आवाज़ सुनकर काशान का दिमाग एक कदम घूमा था। कौन बात कर रहा है? काशान ने गुस्से में चीख कर इस शख्स से पूछा। काश मुझे नहीं पहचाना तूने? चल मैं आज तुझसे अपना ऐसा तारुफ करवाऊंगा कि अगर तू भूलना भी चाहेगा तो भुला नहीं पाएगा मुझे, वो खबासत से हंसता हुआ बोला। इसकी मकरूह हंसी की आवाज़ पर काशान को एक पल लगा था इसे पहचानने में। शेरा, अगर तूने मेरी बीवी को छुआ भी ना तो मैं सोच नहीं सकता तो मैं तेरे साथ क्या करूँगा। अगर मर्द है ना तो मेरे सामने आ एक बार। काशान से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो ज़ोर से चीखता हुआ बोला। यह सोचकर इसका दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। इसकी बीवी, इसकी इज़्ज़त एक घटिया किस्म के इंसान के पास है जो कि गलती से इंसानों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। ना मेरे शेर, इतना गुस्सा मत कर। शेरा नाम है मेरा और शेर की तरह तू मुझ पर दहाड़ रहा है। देख मैंने तेरी बीवी को अभी तक हाथ नहीं लगाया, मगर तुझे मालूम है ना कि औरत मेरी कमज़ोरी है, और अगर वो खूबसूरत भी हो तो। खैर तेरे और मेरे पिछले कुछ हिसाब बाकी हैं। ऐसा कर, तू अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जा और आकर अपनी बीवी को बचा ले, अगर बचा सकता है तो। सिर्फ 20 मिनट है तेरे पास, इससे ज़्यादा देर मैं नहीं रुकूंगा। शेरा एड्रेस बताकर कॉल काट चुका था। काशान ने बड़ी सी गाली बककर हाथ में मौजूद पानी की बोतल को कार के इंजन में डाला और कार स्टार्ट कर दी। ड्राइविंग के दौरान काशान की आंखों के सामने बार बार रनम का चेहरा घूम रहा था।
معلوم نہیں اس کی کیا حالت ہوگی، کتنا ڈرتی ہے وہ اس وقت، وہ کتنی خوفزدہ ہوگی۔ کاشان کا بچنے ڈرائیونگ کے دوران کاشان کی آنکھوں کے سامنے بار بار رنم کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کی کیا حالت ہوگی، کتنا ڈرتی ہے وہ اس وقت، کتنی خوفزدہ ہوگی۔ کاشان کا بس نہیں چل رہا تھا، شیرا اس کے سامنے آ جائے اور وہ شیرا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کاشان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اب دوبارہ کبھی زندگی میں وہ دوسرا قتل بھی کر سکتا ہے، مگر آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ شیرا کو زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ بہت بڑی جرات کر چکا تھا۔ رنم کو اٹھا کر کاشان 15 منٹ کے اندر شیرا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو وہ کیونکہ اس کی عزت اور جان دونوں آج داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ کاشان نے اپنے سامنے کھنڈر نما عمارت کو دیکھا۔ یہ کوئی پرانی کیمیکل فیکٹری تھی جو کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی تھی۔ کاشان فیکٹری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بدبو کا بھبکا اس کے منہ پر پڑا، اور جہاں پر جگہ جگہ ڈرم، ٹوٹا سامان، شیشے کے ڈھیر پڑا ہوا تھا، جبکہ درمیان میں بڑا سا ٹیبل موجود تھا جس پر مختلف قسم کے زنگ شدہ آلات بکھرے پڑے تھے، جبکہ دوسری طرف ٹوٹی ہوئی کرسی اور لکڑیوں کا ڈھیر ملبے کی صورت پڑا تھا۔ شیرا فیکٹری کے اندر داخل ہوتے ہی کاشان نے چیخ کر شیرا کو آواز دی، مگر کوئی چیز اس کے سر پر کمر پر آ کر لگی، جس سے کاشان اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور اوندھے منہ گرا۔ لوہے کا بڑا سا راڈ ہاتھ میں تھامے شیرا دروازے کی آڑ سے نکل کر کاشان کے سامنے آیا۔ بڑا ہی جیدار بندہ ہے تو، کاشی، جو یوں مرنے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ شیرا کاشان کے پاس آ کر ہنستا ہوا بولا۔ کاشان نے دونوں ہاتھ زمین پر جما کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر شیرا نے بھاری بوٹ سمیت اپنا پاؤں زور سے کاشان کی کمر مارا، جس پر کاشان منہ کے بل فرش پر گرا۔ میری بیوی کو چھوڑ دے شیرا، ورنہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کاشان نے شیرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لوہے کا راڈ اس نے دوبارہ کاشان کی کمر پر مارا، جس پر کاشان کے منہ سے چیخ نکلی اور شیرا زور زور سے ہنسنے لگا۔ کاشان کہیں اندر سے کاشان کو رنم کی آواز سنائی دی۔ وہ روتی ہوئی کاشان کو پکار رہی تھی، تجھے مجھ سے خار ہے، اپنا بدلہ مجھ سے لے، مرد بن کر اسے چھوڑ دے، ورنہ شیرا میں بہت برا تیرا حشر کروں گا۔ کاشان نے بے بسی سے لب بھینچ کر شیرا کو مخاطب کیا۔ رنم کے رونے کی آواز پر وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نہ بچے ایسی حالت میں بڑے بڑے ڈائیلاگ سوٹ نہیں کرتے ہیں۔ آج تو اپنی بیوی کا حشر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، مگر اس سے پہلے میں تجھ سے اپنا پرانا حساب چکا لوں۔ شیرا نے کہتے ہوئے اس سے گریبان سے پکڑ اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور ہاتھ میں موجود راڈ سے اس کے بازو پر وار کیا، جس سے کاشان ایک بار پھر 4 قدم پیچھے گرا۔ شیرا راڈ ہاتھ میں لیے دوبارہ اسے مارنے کے ارادے سے کاشان کے پاس پہنچا۔ کاشان کی نظر وہیں پھر نیچے پڑی کانچ کی بوتل پر پڑی، جس میں کوئی محلول موجود تھا۔ اس سے پہلے شیرا کاشان کو ایک اور ضرب لگاتا، کاشان نے وہ بوتل اٹھا کر پوری شدت سے کھینچ کر شیرا کو دے ماری تھی، جس سے وہ اس کے سر پر جا کر ٹوٹی۔ بوتل میں موجود پرانے کیمیکل سے شیرا کے منہ پر جلن ہونے لگی، جس سے وہ چیخا اور اس کے ہاتھ سے راڈ گر گیا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر ملتا ہوا چیخنے لگا۔ کاشان اپنی پوری ہمت جمع کر کے اٹھا اور شیرا کے ہاتھوں سے گرا ہوا لوہے کا راڈ اٹھا کر اس نے شیرا کو مارنا شروع کر دیا۔ شیرا کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ اس راڈ سے اسے رضائی کی طرح دھونتا رہا۔ جب شیرا مار کھا کر ادموا ہو گیا تو کاشان نے ملبے میں سے کرسی اٹھائی، شیرا کے فرش پر گرے ہوئے ناپاک وجود کو گھسیٹ کر اٹھاتا ہوا کرسی پر بٹھایا اور ٹیبل پر پڑی ہوئی رسی سے اسے مضبوطی سے باندھنا شروع کیا۔ شیرا درد سے کرا رہا تھا۔ اس کو مار مار کر کاشان کا خود کا بھی سانس پھول گیا تھا۔ وہ خود بھی لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ رنم 2 سے 3 منٹ بعد کاشان رنم کو پکارتا ہوا اس کمرے میں موجود تھا جہاں سے رنم کی آواز آئی تھی۔ کمرے میں ڈھیر سارے ملبے اور کچرے کے ساتھ ہی رنم آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے دوپٹے سے پیچھے کر کے باندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود تیز کیمیکل کی بدبو سے شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ رنم کا نام پکارتا ہوا بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور اس کے ہاتھ کھولے۔ آنکھیں کھولو رنم، تم ٹھیک ہو نا؟ کاشان رنم کا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ رنم نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ رنم نے کاشان کو اپنے قریب دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ وہیں کاشان نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر کاشان کی جان میں جان آئی تھی۔ رنم نے کاشان کے سر پر لگی چوٹ کے نشان کو اپنی انگلیوں سے چھونے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں جان، اٹھو یہاں سے۔
کاشان نے اسے سہارا دے کر ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا اور اس کو اٹھنے میں سہارا دیا۔ نیچے پڑا ہوا اس کا دوپٹہ رنم کو پہنا کر اس کے گرد ہاتھ حائل کر کے اسے باہر لے آیا۔ شیرا رسیوں سے بندھا ہوا درد سے کرا رہا تھا۔ وہ کاشان سے ہونے والی دھلائی سے ادموا ہو کر نیمو آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ کاشان پلیز جلدی چلیں یہاں سے۔ رنم نے کاشان کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر شیرا کو دیکھتے ہوئے ڈر کر کہا، ایک منٹ میری جان، اس کمینے نے آج کمیندگی کی انتہا کر کے خود شامت بلائی ہے، اپنی اسے زندہ چھوڑ کر تو اب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ کاشان نے رنم کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹا کر شیرا کے منہ پر مکہ جھڑتے ہوئے کہا، یہ دیکھ کاشی، مجھے چھوڑ دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ شیرا نے کاشان کی بات سن کر خود کو رسیوں سے آزاد کروانا چاہا۔ شیرا، تو گٹر کا وہ گندا کاکروچ ہے جو صرف دنیا میں آ کر گندگی پھیلا سکتا ہے۔ سیرت زندہ رہنے سے معلوم ہے کتنی لڑکیوں کو اپنی عزت سے ہاتھ دھونے پڑے، اور مجھے یقین ہے تیرے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کاشان محلول کی بھری ہوئی بوتلیں ایک ایک کر کے اٹھا کر پاس لاتا ہوا بولنے لگا، کاشان، اس کو چھوڑ دیں پلیز، ہم پولیس کو انفارم کر دیتے ہیں۔ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں۔ شیرا کے ساتھ ساتھ رنم بھی اب اس کے رد عمل پر ڈرنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ جاؤ جا کر باہر کار میں بیٹھو، کاشان رنم آرڈر دینے والے انداز میں بولا۔ کاشان، ایک منٹ، آپ صرف میری بات سنیں تحمل سے، رنم نے اسے سمجھانا چاہا۔ کار میں جاؤ، اور اب کہ وہ رنم پر دھاڑتا ہوا بولا، رنم کو کچھ بھی بولنا یا ضد کرنا بیکار ہی نہیں، الٹا اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا، اس لیے افسوس بھری نظروں سے شیرا پر ڈالی، اور جس کی حالت پٹ پٹ کر کتوں سے برتر ہو چکی تھی۔ رنم وہاں سے باہر نکل گئی۔ کاشان، دیکھ، مجھے معاف کر دے، میں نے تیری بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ کاشان کے خطرناک تیوروں کو دیکھ کر گویا ہوا، کچھ کیا نہیں، مگر سوچا تو تھا نا تو نے۔ کاشان نے بولنے کے ساتھ ایک بوتل اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری، جس سے شیرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تجھے شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے میں اپنی بیوی کو لے کر کتنا حساس ہوں۔ انہیں ہاتھوں سے پکڑ کر لایا ہوگا نہ تو اسے ایک چھوٹی سی بوتل جس میں ایسڈ موجود تھا۔ کاشان نے شیرا کے رسیوں سے بندھے ہاتھوں پر گرایا، جس سے وہ دیوانہ وار چیخنے لگا۔ وہ تکلیف کی شدت سے شاید بے ہوش ہونے لگا۔ کاشان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر اونچا کیا۔ شیرا، اگر چاہتا تو یہ تیزاب تیرے منہ میں بھی ڈھیل سکتا تھا، مگر میں چاہتا ہوں تو اسے کم مرنے سے پہلے یہ سوچتا رہے کہ تو نے پنگا کس سے لیا تھا۔ کاشان نے ایک شیشے کی بوتل جو کیمیکل سے بھری ہوئی تھی اس کے منہ کے اندر انڈھیلنا شروع کر دی۔ شیرا کی آنکھیں تکلیف کے مارے سرخ ہو چکی تھیں اور منفی میں بار بار سر ہلا رہا تھا، جبکہ کاشان تحمل سے ایک ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں دبوچے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بوتل میں موجود محلول اس کے منہ سے پیٹ کے ذریعے اتار رہا تھا۔ خالی بوتل فرش پر پھینک کر وہ شیرا پر حقارت بھری نظر ڈال کر فیکٹری سے باہر نکل گیا۔ رنم، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کاشان فیکٹری سے باہر نکل کر رنم کے پاس آیا تو رنم کار کے پاس کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ کاشان، آپ نے اسے شاید خوف کے مارے رنم سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، اسی لیے کاشان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بری آنکھ سے دیکھا تھا اس نے تمہاری طرف، اسی بات کی سزا دے کر آ رہا ہوں۔ اسے کچھ نہیں ہوا، بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ کاشان اسے باہوں میں لیے اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں یہاں پر رکنا نہیں چاہتی، آپ پلیز جلدی سے چلیں۔ کاشان، وہ ابھی بھی سہمی ہوئی فیکٹری کے دروازے کو دیکھتے ہوئے کاشان سے بولی۔ چلو۔ کاشان نے اس کو کار میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر دی۔ صوبان بیڈ روم میں آیا تو سیرت پاؤں سے لے کر سر تک چادر تانے ہوئے لیٹی تھی۔ صوبان نے بیڈ کے دوسری سائڈ پر لیٹنے کے بعد سیرت کے اوپر سے چادر کھینچی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ مجھے سونے دینا ہے یا نہیں؟ سیرت ایک دم تیار بیٹھی تھی۔ صوبان کے چادر کھینچتے ہی اس پر چڑھ دوڑی، جب آج رات میرا سونے کا پروگرام نہیں تو تم کیسے سو پاؤ گی؟ وہ سیرت کو اپنی طرف کھینچتا ہوا اس پر جھکا۔ سوبی، اس وقت میرا فل موڈ آف ہے، دور ہٹو میرے پاس سے۔ سیرت اس کو پیچھے ہٹانے لگی، مگر صوبان نے اس کے دونوں ہاتھ قابو کر لیے۔ تو اپنا موڈ آن کرو نا یار، ورنہ میرا موڈ آف ہو جائے گا۔ صوبان بولنے کے ساتھ ہی نرمی سے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور سیرت کو مسکرا کر دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا رہا تھا سیرت کو۔ سیرت نے اپنا موڈ آف ہونے کی وجہ بتائی تو صوبان پیچھے ہوا۔ دیکھو سیرت، تمہیں میری باتوں کا برا نہیں لگنا چاہیے، وہ تو میں تمہیں اب بھی کہوں گا کہ تھوڑی بہت ذمہ داریوں کو سمجھو۔ مما جس غم سے گزر رہی ہیں انہیں نارمل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، پلیز میرے ساتھ مل کر اس معاملے میں تعاون کرو۔ صوبان ابھی بھی اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، یار مما کو میرے تم کہہ کر بات کرنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، پرسوں مجھے سمجھانے لگی کہ صوبان سے اس طرح بات نہیں کیا کرو، میں تو تم سے اس طرح بات کرتی ہوں بچپن سے، مجھے تو عادت نہیں ہے آپ جناب کرنے کی۔ سیرت کی بات سن کر صوبان ہنسنے لگا۔
ویسے مما کچھ غلط تو نہیں بول رہی تھی، سبحان نے سیرت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیرت نے فوراً اس کو آنکھیں دکھائیں۔ اچھا نا یار، اس طرح آنکھیں مت دکھاؤ۔ کیا ہر وقت کاٹ کھانے کو دوڑتی رہتی ہو؟ مجھے اس بات سے کوئی ایشو نہیں ہے، تم آپ کہو یا جو بھی کہو، لیکن مما کے سامنے آپ کہہ لیا کرو اور روم میں تم کہہ لیا کرو۔ مما کو خوشی ہوگی، ان کی بات کا احترام کیا ہے اور ویلیو دی ہے، بھلے ہی بیڈ روم میں تم کہہ لینا۔ اب تو موڈ آن کرو اپنا یار۔ آخری بات وہ بہت بے چارگی سے بولا تو سیرت کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ بس سستی اتارنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے تمہارا؟ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر پوچھنے لگی۔ آج میں سستی نہیں، پوری تھکن اتارنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سبحان سیرت کی کمر کے گرد ہاتھ حائل کر کے اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس پر جھکا۔ کاشان آپ کو تو چوٹ لگی ہے؟ ایک منٹ رکیں۔ گھر آ کر کاشان نے بیڈ روم میں شرٹ چینج کرنے کی غرض سے اتاری تو پیچھے سے اس کی پیٹھ کا حصہ سرخ ہو رہا تھا۔ رنم نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لی اور آئنمنٹ لینے کے لیے جانے لگی، تبھی کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، اس سے زیادہ بڑی بڑی چوٹیں کھائی ہیں، یہ معمولی چوٹ تمہارے شوہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ رنم کے ہاتھ سے شرٹ لے کر اچھالتا ہوا اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ معلوم ہے بہت سالوں بعد آج مجھے بہت خوف محسوس ہوا ہے، میں سچ میں ڈر گیا تھا کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ کاشان بولتے ہوئے اس کا چہرہ چومنے لگا، جیسے اس کے ہونے کا احساس خود میں محسوس کر رہا ہو۔ آج میں بہت ڈر گئی تھی کاشان، اگر آپ وہاں پر نہیں پہنچتے تو میرے ساتھ۔ رنم کے چہرے پر ایک دم خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس کے آگے کچھ مت بولنا، میرے ہوتے ہوئے میری ڈال کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کاشان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ کاشان آپ کو کب ایسا لگا کہ آپ کو مجھ سے شادی کر لینی چاہیے؟ رنم اس کے دل پر اپنی انگلی سے آڑ بناتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ جس دن تمہارے بال میری شرٹ میں الجھ گئے تھے۔ اس دن میں بھی الجھ کر رہ گیا تھا، بار بار دل اکسا رہا تھا کہ تم سے پیار کرنے کو، اور جب پیار ہو گیا تھا تو شادی بھی کرنی ہی تھی۔ کاشان نے رنم کو بتاتے ہوئے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ کاشان آپ نے اس کو مار کر جرم کیا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رنم کا دماغ ایک دفعہ پھر بھٹک کر دوبارہ چند گھنٹے گزرے ہوئے واقعے پر چلا گیا، جس پر کاشان نے سر اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ بھول جاؤ اس واقعے کو رنم، برا خواب سمجھ کر، یہ ہم دونوں کے درمیان کی بات ہے اور ہمارے بیچ میں ہی رہنی چاہیے، بلکہ آئندہ یہ ذکر تمہارے منہ سے دوبارہ نہ سنوں۔ کاشان اس کا چہرہ تھامے سنجیدگی سے اس سے بولنے لگا، بولنے سے زیادہ اس کے انداز میں وارننگ تھی، جس پر رنم نے سر ہلایا۔ کاشان سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ رنم کروٹ موڑ کر ایک بار پھر اس واقعے کو سوچنے لگی۔ بھلا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی جو وہ برا خواب سمجھ کر بھلا دیتی۔